बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी, जो कि अब साबिक कमिश्नर पिंडी हो चुके हैं, लियाकत अली चट्टा साहब ने जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 48 घंटे पहले क्या हुआ, कमिश्नर साहब की, लियाकत चट्टा साहब की नकलो हरकत क्या थी, किसके साथ वो राब्तों में थे और कहाँ पे उनकी किसके साथ मुलाकात हुई। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इसके अलावा इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन जिससे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब से जुड़ी हैं, बल्कि पहली दो ख़बरें इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के हवाले से हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसकी आज अडयाला जेल में समाअत होना थी, फिर भी इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने डिटेल शेयर की थी कि जो नए जज हैं जनाब राना नासिर महमूद साहब, वो इस केस की समाअत करेंगे, इस बात का इम्कान हमने ज़ाहिर किया था। तो आज अडयाला जेल में अदालत नहीं लग सकी और जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी इमरान ख़ान पे, अहलिया बुशरा बीबी साहबा पे, उस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। और वजह नाज़रीन ये बनी है कि जो नए जज साहब हैं राना नासिर महमूद साहब, उन्होंने चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन तो उनका हो चुका है, लेकिन चूँकि अभी तक उन्होंने अपने ज़िम्मेदारियों का चार्ज नहीं संभाला, तो इस वजह से केस की समाअत को 23 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो साइफ़र केस में इमरान ख़ान को कन्विक्ट किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को कन्विक्ट किया गया, और जो तोशा खाना में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया, आप जानते हैं कि इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई थी। अब वो अपीलें कैसे दायर हुई थी, इस हवाले से भी मैं आपको डिटेल जो है अपने किसी भी व्लॉग में बता चुका हूँ। लेकिन आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो दोनों अपीलें हैं, साइफ़र केस की और तोशा खाना की, ये सलमान सफदर साहब ने, जो कि कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी थी, और हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच यानी 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है इस केस की कल समाअत भी करने जा रहा था। अभी जजेस के नाम सामने नहीं आए, लेकिन उससे पहले इन अपीलों पे कुछ एतराज़ात लगे थे। एक तो ये था कि आपने अपीलें दायर की, अपीलों के साथ जो एक रिक्विज़िट रिकॉर्ड होता है वो आपने जमा नहीं करवाया। दूसरा ये था कि ये जो अपीलों के कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि डिम हैं, जो पढ़े नहीं जा सकते, रीडेबल नहीं हैं। तो ये एतराज़ात चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए थे, तो सलमान सफदर साहब ने यह किया कि ये दोनों अपीलें वापस ली हैं, साइफ़र की और तोशा खाना की, और इसमें वो ये कहते हैं कि जो एतराज़ात लगे हैं हम ये रिमूव करके एतराज़ात को ख़त्म करके दोबारा से अपीलें आज ही फ़ाइल कर देंगे। अगर नाज़रीन सलमान सफदर साहब, जो कि रिक्विज़िट रिकॉर्ड की बात की गई है और जो डिम पेपर की बात की गई है कि रीडेबल नहीं है कुछ पेजेस, ये अगर एतराज़ात रिमूव कर देते हैं फिर तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, और अगर ये रिमूव नहीं करते तो फिर एतराज़ात के साथ समाअत होगी। इसमें फ़र्क नाज़रीन ये होगा कि जब एतराज़ात के साथ समाअत होगी तो फिर अदालत में भी यही कहा जाएगा कि आप इन एतराज़ात को रिमूव करें, तो एक तारीख़ पड़ जाएगी, नंबर नहीं लगा होगा पिटीशन का। जब कल अगर समाअत हो गई एतराज़ात के साथ तो नंबर नहीं लगेगा। तो इसलिए सलमान सफदर साहब ने ये दोनों अपीलें वापस ली हैं एतराज़ात को रिमूव करने के लिए। तो ये अगर आज रिमूव हो जाते हैं तो कल अपीलों पर समाअत होगी, और अगर एतराज़ात रिमूव नहीं होते तो फिर जो एतराज़ात हैं उन पे कल हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो समाअत करेगा। हाई कोर्ट का नाज़रीन ज़िक्र हुआ है, तो हाई कोर्ट में चंद अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो NA 117 लाहौर, जहाँ पर कौमी असम्बली की सीट से इस्तेकाम पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अलीम ख़ान साहब जीते थे, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अली एजाज भुट्टो साहब, उन्होंने ये किया है, अली एजाज भुट्टो साहब ने, कि नोटिफिकेशन जो अलीम ख़ान की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसको आज फार्म 45 और फार्म 47 को जवाब बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और ये कहा गया है कि ये फार्म 45 की कंसोलिडेशन दुरुस्त तरीके से नहीं हुई और जल्दबाजी में फार्म 47 कामयाबी का जारी कर दिया गया। तो
تو علیم خان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ تو یہ علیم خان صاحب کی کامیابی غالباً جب بھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا 8 فروری کے بعد، تو آج 20 فروری کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جنہوں نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے کہ ان کے خلاف کہیں کسی ایسے مقدمے میں کارروائی شروع نہ کر دی جائے، کوئی ادارہ ایکشن نہ لے لے، گرفتاری نہ کر لے، تو انہوں نے مقدمات کی ڈیٹیلز کے لیے ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج نے سمن عفت ریاض صاحبہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، جس میں جج صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا ہے اور فریقین کو 26 فروری کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انتخابات میں دھاندلی پر احتجاج کیا، ریلی نکالی، جس کے بعد ہمیں ہراساں کیا گیا، میرے گھر پہ ریڈ کیا گیا، وہاں سے چیزیں اٹھا لی گئیں۔ تو یہ مروت صاحب کا موقف تھا عدالت میں، تو عدالت نے نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ مقدمات کی ڈیٹیل جو ہے وہ طلب کر لی ہیں۔ اب فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی، اور سب سے نازل سخت پریس کانفرنس 9 مئی کے بعد جتنے بھی پارٹی کے لوگ لیڈران کے رہنما چھوڑ کے گئے تھے، سب سے سخت کانفرنس جو ہے پریس کانفرنس جو ہے فاروق حبیب صاحب نے کی تھی۔ تو ان کے خلاف بھی 9 مئی سے پہلے کے بھی مقدمات تھے اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فاروق حبیب صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کی، تو تفتیشی افسر نے کہا کہ ہمیں فاروق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، جس پر جج صاحب نے فاروق حبیب کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ناظرین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کمشنر پنڈی صاحب والی خبر، جو کہ فاروق اختر صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، تو کریڈٹ تو ان کو دینا پڑتا ہے، تو ان کا نام بھی ہم لیں گے۔ ناظرین وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس لیاقت علی چٹھا صاحب نے ہفتے کے روز کی راولپنڈی اسٹیڈیم میں آئے تو تھے وہ پی ایس ایل کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، لیکن آغاز میں ایک جملہ پی ایس ایل کے حوالے سے کہ اس سے کھیلوں کو فروغ مل رہا ہے، کرکٹ کو فروغ مل رہا ہے، انہوں نے یہ دھاندلی والی بات جو ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی۔ فاروق اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی جو انفارمیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس پریس کانفرنس میں جو نامور صحافی ہیں جڑواں شہروں کے، اسلام آباد، راولپنڈی کے، جن کے ساتھ کمشنر راولپنڈی کے اپنے تعلقات ہیں، اپنی ان کے ریلیشن شپ ہے، جس میں اینکرز بھی ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، ان کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اور ساتھ میں جناب فاروق اختر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر یہ جو کمشنر پنڈی صاحب ہیں جنہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس سے 48 گھنٹے پہلے اگر جناب لیاقت علی چٹھا صاحب کی نقل و حرکت، ان کی مصروفیات، کہ ان کی انگیجمنٹ کیا تھی، کہاں کہاں پہ مصروف رہے، اور رابطوں کا اگر ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ پریس کانفرنس سے 48 گھنٹے پہلے یعنی 2 روز قبل جو ہے ان کی جڑواں شہروں کے ایک بڑے لگژری، ایک بہت بڑے پلازے میں، شاپنگ مال میں ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، بلکہ ایک اہم ملاقات انہوں نے کی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کا اگر پتہ کروایا جائے تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ 48 گھنٹے پہلے کمشنر پنڈی صاحب پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کس پلازے میں، راولپنڈی اسلام آباد میں، کس اہم شخصیت کے ساتھ یا کن لوگوں کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے۔ اس کے علاوہ فاروق اختر صاحب نے اپنی سٹوری میں یہ بھی لکھا کہ جو علی پور چٹھا میں جو پی اے ہیں کمشنر صاحب کے اشفاق طارر صاحب، ان کے گھر پہ جو ریڈ کیا گیا، اس ریڈ کے نتیجے میں ایسی دستاویزات جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہیں، اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن فاروق اختر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس ریڈ میں جو ڈاکومنٹس، جو دستاویزات وہاں سے جو ہے وہ قبضے میں لی گئیں یا حراست میں لی گئیں، وہ جو الزامات کمشنر صاحب پہ لگ رہے ہیں، یہ جو 48 گھنٹے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بھی جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کیسے پریس کانفرنس کی، یہ فیصلہ کیسے ہوا، تو ان الزامات میں وہ دستاویزات بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب چٹھا صاحب پہ الزام لگ رہا ہے کہ کس پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ، کس پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن شپ ہے، تو غالباً ایسے ڈاکومنٹ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ریکور کیے گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو چٹھا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے تو ان کو 4 مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں سے 2 مقدمات کی کارروائی تو ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے۔ ایک محکمانہ کارروائی جو کہ مقدمہ بھی درج کرنے کی پنجاب کی نگران کابینہ نے منظوری دے رکھی ہے، اور پنجاب کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے۔ تو ایک تو وہاں سے جناب لیاقت علی چٹھا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، دوسری کارروائی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن دھاندلی کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ان کی تحقیقات کر رہا ہے۔
اس میں DROs کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہوئے تھے اور آج ریٹرننگ افسران کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے ہیں اور 3 دن کے اندر یہ انکوائری مکمل ہونی ہے. تو یہ جب رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے جائے گی تو اس پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک طرف محکمانہ، دوسرا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی. اب تیسرا مقدمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ پہ الزام لگا ہے، قاضی فائصہ پہ الزام لگا ہے، چیف جسٹس پاکستان پہ. تو قاضی فائصہ صاحب نے جو ہمارے ساتھ بات کی تھی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں توہین عدالت کی کارروائی کو انکریج نہیں کرتا. لیکن تیسری جو کارروائی ہے، اگر چٹھا صاحب اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت بھی تیسرے مقدمے کی کارروائی کا بھی ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر. نواز شریف صاحب مری پہنچ چکے ہیں اور مری میں قیام کریں گے. سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں اور اس حوالے سے جو کوارڈینیشن کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، آج بلاول بھٹو زرداری بھٹو ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو انہوں نے بات کہی، جو انکشاف کیا کہ اب تک یہ تمام چیزیں، یہ مذاکرات مکمل ہو جانے چاہیے تھے. بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ میرے پاس اگر تحریک انصاف والے آتے تو ان کے ساتھ بات کرتے. تحریک انصاف والے ہمارے پاس نہیں آئے، ہمارے پاس نون لیگ والے آئے، ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے. تو وہ جب ووٹ مانگنے کے میرے پاس آئے ہیں تو میں اپنی ٹرمز، اپنی کنڈیشن پہ، یعنی اپنی شرائط کے اوپر ان کو ووٹ دوں گا نا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ سارا پروسیس مکمل ہو جانا چاہیے تھا اور جو کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے حکومت سازی میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی ذمہ دار وہ کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں اور اس کا نقصان انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں ہوا، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. تو آج امکان ہے کہ کل جو اجلاس کوارڈینیشن کمیٹیوں کا بلا نتیجہ ختم ہوا تھا، آج اس کا ایک اور اہم اجلاس ہے اور نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری کی ملاقات کی بھی بات چل رہی ہے. تو امکان ہے کہ آج یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. اگر پنجاب کی بات کریں، پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے، تو پنجاب میں جو نون لیگ کے جیتنے والے امیدواران ہیں جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی بن چکے ہیں، پارلیمان بن چکے ہیں، ممبر پارلیمان بن چکے ہیں، تو نون لیگ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کے ارکان کا وہ طلب کر لیا ہے. کل ناظرین یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کی صدارت کریں گے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، اور اس میں حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت ہوگی کہ اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا، اور باقی جو ان پٹ ہے وہ بھی پارلیمانی ارکان سے لی جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں جنہوں نے اپنے آزاد ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا اور کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دیے گئے تھے قومی اسمبلی کے 50 ارکان کے جو کہ جیتے تھے آزاد حیثیت میں. لیکن دوسری طرف ایک طرف تو اپنے آزاد ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر دی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتی محاذ پہ جا پہنچی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے PTI کی طرف سے رجوع کیا گیا ہے اور اس قانونی سوال پہ کہ ہمیں اپنی پارٹی میں شمولیت کی اجازت دی جائے کہ جب رجسٹر سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں تو کیوں ہم کسی دوسری سیاسی جماعت میں جائیں. ہمیں اپنی جماعت کے اندر شمولیت کا فیصلہ کرنے کا، شمولیت اختیار کرنے کا اجازت دی جائے اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں منورٹی کی، وہ نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں. تو پشاور ہائی کورٹ میں اس درخواست کے اوپر PTI کی اس پٹیشن پہ کیا ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل پھر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. امکان ہے کہ آج اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت کے سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ اس بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت کر رہا ہے. تو اس میں ناظرین 9 رکنی بینچ کے جو دوسرے سینئر جج ہیں، تیسرے سینئر جو جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، ویسے تو دوسرے جج طارق مسعود صاحب ہیں جو 10 مارچ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ان کے اعزاز میں ناظرین جو فل کورٹ ریفرنس ہے جو کسی بھی جج کی ریٹائرمنٹ کے اوپر منعقد کیا جاتا ہے ان کی خدمات کے حوالے سے، وہ 8 مارچ کو منعقد کیا جائے گا. منصور علی شاہ صاحب نے اس میں 3 سوالات اٹھائے ہیں بھٹو ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل ہوا ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، کیا اس میں ناانصافی کی گئی، اور اگر بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے ثبوت آج کہاں سے ملیں گے، کیسے اکٹھے کیے جائیں گے. تیسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر ثبوت مل جاتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، تو کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 186 جو کہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جس میں صدر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج کے کچھ سوالوں کا جواب مانگتا ہے، کیا اس ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کوئی انکوائری کر سکتی ہے؟ تو قاضی فائصہ صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ کیا اس ایڈوائزری جورسڈکشن میں
دوبارہ سے بھٹو ریفرنس کو کھولا جا سکتا ہے. اس کیس کی بھٹو ریفرنس کیس کی انکوائری ہو سکتی ہے. اور قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ 4/3 سے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا. تو ایک جج صاحب کا انٹرویو بھی آیا جس میں انہوں نے دباؤ کا اعتراف کیا. تو کیا یہ اتنی مطلب قلیل تناسب کے ساتھ جو فیصلہ ہوا، اگر ایک جج کا سٹیٹمنٹ نہ ہوتا، 4/3 سے یہ فیصلہ نہ ہوتا، تو ایک جج کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا وہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ 4-1 سے صرف ایک جج کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہوا، بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو ایک جج کا انٹرویو آ جانا، یہ اعتراف کر لینا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، تو کیس کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو دیکھتے ہیں آج بھٹو ریفرنس کیس میں عدالتی معاونین اپنے دلائل دے رہے ہیں، تو اس میں بھی جو کنکلوژن ہوگا اس کی ڈیٹیل اور جو ڈیٹیل سماعت کا احوال ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.